Hello and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. पाकिस्तान एंड ईरान स्टैंड ऑफ 2 दिन से मेरे ख्याल है ये सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाली न्यूज़ स्टोरी है. यूनाइटेड स्टेट्स का जो रिस्पांस आया है ईरान की तरफ से इस अटैक का पाकिस्तान पे, उसके मुताबिक ईरान के कॉल और फेल में तजाद है और उन्होंने शदीद मजम्मत की है कि पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर जो ईरान ने अटैक किया है वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, अनकॉल्ड फॉर है. और उनका दूसरा पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है. एक तरफ ईरान खित्ते में दहशतगर्दी और अदम इस्तेहकाम का सबसे बड़ा फंडर है, जबकि दूसरी जानिब वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का दावेदार भी है. ये बड़ा वैलिड पॉइंट है. आप एक तरफ ये सजेस्ट करते हैं कि आप दहशत गर्दों पे हमला कर रहे हैं, विच हैज़ हैपेंड इन द केस ऑफ पाकिस्तान, कि उन्होंने कहा कि अंदर जो जैशुल अदल मौजूद है उसको हमने टारगेट किया है और हमने तो किसी और को टारगेट नहीं किया. ये बड़ा कन्वीनियंट वे है ऑफ सेइंग समथिंग, लेकिन इसकी कोई बेसिस मौजूद नहीं है, क्योंकि दूसरी जानिब ईरान के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं आज तक, जिसमें हमास को वो बैक कर रहे हैं, हिजबुल्लाह को बैक कर रहे हैं, हुसीस को बैक कर रहे हैं, सीरिया में कहा जाता है जो रेजिस्टेंस मूवमेंट थी उसको भी बैक कर रहे थे, जिसको रशिया भी बैक कर रहा था. तो जब आप इतने प्रॉक्सीज़ को फंड कर रहे हों, सपोर्ट कर रहे हों, मिलिटरली भी और मॉनेटरी टर्म्स में भी, तो उसके बाद किसी एक मुल्क जो कि आपका हमसाया है, जो कि आपको डायरेक्ट थ्रेट भी नहीं है, जिसको आप एग्जिस्टेंशियल थ्रेट भी नहीं कहते अपने लिए, बज़ाहिर आपके ट्रेड रूट्स, बायलैटरल जितने भी रूट्स होते हैं डिप्लोमेटिक, वो सारे ओपन हैं उस मुल्क के साथ. उस मुल्क में किसी एक पर्टिकुलर छोटे से ग्रुप के ऊपर हमला करने के बजाय बहुत ही बेहतर होता अगर उसके ऊपर कोई डोजियर पाकिस्तान से शेयर कर लिया जाता या पाकिस्तान को बता दिया जाता और उसके ऊपर कोई यूनिलैटरल के बजाय बाईलैटरल एक्शन हो जाता. लेकिन अगर आपने आउट ऑफ नोवेयर एक अनप्रोपोर्शनेट रिस्पांस दिया है एक ऐसे मुल्क को जो बज़ाहिर आपका बरादर मुल्क है और हमसाया है, तो उसके बाद देयर हैज़ टू बी अ वेरी फर्म एंड सॉलिड रीज़न बिहाइंड दैट, जो कि अब तक सामने नहीं आ सकी. जो वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, जो डेवोस में मौजूद है वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम पे, वो बड़े मुतज़ाद से बयानात दे रहे हैं. कभी वो कहते हैं कि हमने वहाँ पर मौजूद इजराइलीज़ को टारगेट किया, कभी वो कहते हैं हमने जैशुल अदल को टारगेट किया. जैशुल अदल के ऊपर क्या इल्ज़ाम है? क्या वो कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट या मिलिटेंट मूवमेंट चला रहा है ईरान के अंदर, जिस तरह हम BLA और BLF के बारे में कहते हैं कि दे आर स्पॉन्सर्ड बाय ईरान एंड रॉ एट द सेम टाइम. ये सिर्फ एलिगेशंस की बात हो रही है अभी. तो एक लेवल्ड अगर कोई रिस्पांस होता ईरान की तरफ से, उससे पहले कोई वार्निंग आई होती, एस्केलेशन लैडर आहिस्ता ग्रेजुअली ऊपर जा रहा होता, समझ आ रही होती लोगों को कि इस खित्ते में चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तब ये अटैक समझ में आता था. बट अगेन बिकॉज एक तरफ आप सब कुछ नॉर्मलाइज कर रहे हैं और उधर डेवोस में तो आपने हमारे वज़ीर आज़म से, ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात भी की है, वहाँ पर ट्रेड की बात भी हो रही है, ट्रांजिट ट्रेड है वो जारी भी है, 900 किलोमीटर का आपका बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ. तो आउट ऑफ नोवेयर ये अटैक ये समझ से बाहर है. अभी तक जितने डिफेंस एनालिस्ट इसको एनालाइज कर रहे हैं, उनमें से किसी एक के पास भी कोई सॉलिड रीज़न इसकी मौजूद नहीं है कि क्या पॉसिबली वजह हो सकती है कि ईरान ने ये ऑप्ट किया अटैक करना पाकिस्तान को. बहरहाल पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर जो हमला हुआ है उसके जवाब में ऑपरेशन मर्ग बरसमचार के ज़रिए ईरान को जवाब दिया है. मर्ग पर्शियन में ये नाम इसलिए रखा गया ताकि आपका जो ओपोनेंट है, जिसको आप ये रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उसको ये समझ में आए. तो मर्ग इज़ डेथ, मौत का आप उसको मतलब लीजिए. और सरमचार वो लोग हैं जिनको गोरिल्लाज भी कहते हैं, जिनको फाइटर्स भी कहते हैं, जिनको किसी ख़ास मकसद के तहत जो अपनी ज़िंदगी में निकले हुए होते हैं लड़ाई करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए, वो भी कहते हैं. तो दिस इज़ डेथ टू द सरमचार, बेसिकली ये नाम था ऑपरेशन का. और तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सुबह 4 बजे ईरान के सूबे सिस्तान में दहशतगर्दों की मखसूस पनाहगाहों को निशाना बनाया है पाकिस्तान ने, और इस कार्रवाई में मुतअद्दिद दहशतगर्द मारे गए. हमारे फ़ॉरेन ऑफिस ने यह भी कहा है कि ये दहशतगर्द ईरान की हकूमती अमलदारी से महरूम इलाकों में मुकीम थे. इंटेलिजेंस मालूमात पर किए जाने वाले इस ऑपरेशन को पाकिस्तान ने कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स कहा है. ये टेक्निकली एक बॉर्डर के इर्द गिर्द एरिया होता है तकरीबन तमाम मुल्कों में,
بٹ اسپیسیفکلی جہاں کی ہم بات کر رہے ہیں ایران اور پاکستان کے جو بلوچستان بارڈر ہے، دونوں طرف کچھ ایریاز ایسے آتے ہیں جس کو آپ نو مینس لینڈ کہہ سکتے ہیں، جہاں پر کسی بھی گورنمنٹ کی رٹ نہیں ہوتی. اگر وہ ایران میں ہے تو ایران کی گورنمنٹ وہاں پہ رہنے والے، موو کرنے والے اسمگلرز یا جہادسٹ کے بارے میں یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ تو ایسے علاقے میں مقیم تھے جہاں پہ ہماری رٹ اپلائی نہیں ہوتی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کیونکہ وہ آپ کے ملک کے ساتھ، بارڈر کے ساتھ موجود ایریا ہے، تو آپ کمپلیٹلی اس سے ایگزونریٹ بھی نہیں کر سکتے اس ملک کو کہ جی آپ کی تو وہاں رٹ ہی نہیں تھی اور وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. وائی؟ بیکاز ایسے ایریاز جن ملکوں میں بھی ہوتے ہیں ان ایریاز کو بھی بڑا سینسٹیولی مانیٹر کیا جاتا ہے، گارڈ کیا جاتا ہے اور ان کو ہینڈل کیا جاتا ہے. اب پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جن دہشت گردوں کو ہم نے اٹیک کیا ہے یہ کوئی 40 کلومیٹرز اندر ہے بارڈر سے ایران کی طرف، اور یہاں پر بظاہر فارن آفس کا کہنا ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر حکومتی عملداری نہیں ہے. اس کو یوں کہنا چاہیے کہ ایک بی فٹنگ رسپانس تھا. تقریباً 90 کلومیٹرز اندر آ کے ایران نے پاکستان پہ اٹیک کیا تھا، ہم نے کوئی 40 کلومیٹرز اندر جا کے ویسا ہی اٹیک کر کے ان کا جواب دے دیا ہے. Now, the defense analysts جو اسے ڈسکس کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں now the ball is in Iran's court. Because پاکستان اگر اس کا جواب نہ دیتا تو آلریڈی 2 hostile neighbors کے ساتھ ہماری ایک ہسٹری ہے. 1 افغانستان، 2 انڈیا. نمبر 3 میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ جو تیسرا ہم نے جو ایک فرنٹ اوپن ہوتا دیکھا، اس کو رسپانس نہ دینا آپ کو، آپ کے انٹرسٹ کو انڈرمائن کرتا ہے. وائی؟ بیکاز وہ آپ کی ویکنیس سمجھا جا سکتا ہے. یہ بات بالا کوٹ حملے پہ بھی بہت زیادہ انڈر ڈسکشن آئی کہ کیا ہم نے ان کو پروپورشنیٹ رسپانس دیا تھا کہ نہیں دیا تھا. ایک کتاب بھی ابھی منظر عام پہ آئی ہے جو کہ ایک انڈین آتھر نے لکھی ہے جو کہتے ہیں کہ پاکستان تو انٹرسٹڈ ہی نہیں تھا بیکاز پاکستان کے اوپر پریشر بہت زیادہ تھا کہ آپ اس کو رسپونڈ نہ کریں. بٹ وہ ایک ڈفرینٹ سٹوری ہے بیکاز پاکستان انڈیا ریلیشن شپس کی ایک ڈفرینٹ ٹریجیکٹری ہے. دونوں ایک دوسرے کو بہت عرصے سے ایک ایگزسٹینشل تھریٹ سمجھتے ہیں. دونوں نے نیوکلیئر پاور ہی اس لیے ڈیولپ کی تاکہ ایک دوسرے کو ڈیٹر کر سکیں، بلکہ پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ انڈیا کے بعد اسی بیس پہ وجود میں آیا کہ وی نیڈ اے ڈیٹرنٹ. ایران کے ساتھ ایسے کوئی معاملات نہیں ہیں. ایران کے ساتھ اگر بہت اچھے تعلقات کبھی نہیں رہے تو بہت برے بھی نہیں رہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایران کی سرزمین پاکستان کے خلاف انٹیلیجنس آپریشنز میں یوز ہوتی رہی ہے، اور اس بات کا جو ثبوت ہے ڈوزیئرز کی شکل میں ٹائم ٹو ٹائم ایران گورنمنٹ کے ساتھ شیئر بھی کیا ہے پاکستان نے. بٹ تھنگز ور نیور دس ہاسٹائل کہ ہم نے یہ سوچا ہو یا امیجن بھی کیا ہو کہ ایران پاکستان پہ اٹیک کر سکتا ہے. سو دس از اے سرپرائز. دس از اگین اے فلوئڈ سچویشن. دیکھنا یہ ہے کہ اس کمپریہنسو رسپانس کو جو پاکستان نے دیا ہے اس کو اب ایران کس طرح رسپونڈ کرتا ہے. سو لیٹس سی. اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے بیکاز ایران از ون کنٹری جو بہت عرصے سے اس کو اوپنلی تو کوئی کولڈ وار نہیں کہتا لیکن ایک کولڈ وار کا شکار ہے بیکاز امریکن سینکشنز بہت عرصے سے ایران کو ایک کارنرڈ کنٹری کی طرح ٹریٹ کرتی آئی ہیں. دنیا میں اگر ایران کے کوئی ایلائز ہیں تو وہ پرابلی ریجنل ہیں، انٹرنیشنلی پوری دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتے. چائنا ہیز کم فارورڈ، اونلی چائنا ہیز کم فارورڈ کہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں اور ہم دونوں ملکوں میں بیٹھ کے میڈیشن کرانے کو تیار ہیں. بٹ آف کورس اس سچویشن کا فائدہ ویسٹ اٹھا سکتا ہے بیکاز آف دا آن گوئنگ سچویشن ان غازہ. یو ایس کے لیے تو یہ بڑا گولڈن چانس ہے ٹو پریشر پاکستان ٹو سائڈ ود یو ایس اور پیلسٹائن کے ایشو پر ایک ٹف ٹائم دے، ڈپلومیٹکلی ٹف ٹائم دے، اور کسی سٹیج پہ شاید ملیٹریلی بھی فورس کرے کہ پاکستان کو ایران کو کنٹین کرنے کے لیے کوئی ایکشنز کرنے چاہیے. یو نیور نو. آئی ایم اونلی ڈوئنگ اے لاؤڈ تھنکنگ. بٹ یہ ضرور ہے کہ اس ایک اٹیک سے اس ریجن کا جو جیوگرافیکل جیو پولیٹیکل سیٹ ہے وہ ری سیٹ کے قریب پہنچ گیا ہے. دیر از گوئنگ ٹو بی اے ری سیٹ ان دس ریجن. جو ہم پہلے جس طریقے سے چیزوں کو جس لینس سے دیکھ رہے تھے، تھنگز آر گوئنگ ٹو چینج ناؤ اینڈ اونلی ٹائم ول ٹیل کہ وہ کس ڈائریکشن میں جاتی ہیں. اس کے علاوہ کمنگ بیک ٹو پاکستان's انٹرنل ڈائنامکس اینڈ پالیٹکس، آج ایک سٹیج کے اوپر شیخو پورہ میں نواز شریف، مریم نواز نظر آئے. اف آئی ٹاک اباؤٹ دیئر باڈی لینگویج، وہ باڈی لینگویج نہیں تھی جو میاں نواز شریف کی ہم پچھلے الیکشنز میں آج تک پاکستان کی ان کی پولیٹیکل ہسٹری میں دیکھتے آئے ہیں. ہی واز کنفیوزڈ.
کراؤڈ اتنا نہیں تھا جتنا وہ ڈیزرو کرتے ہیں، جتنے بڑے وہ پولیٹیکل لیڈر ہیں. مریم کی باڈی لینگویج ویری کنفیوزڈ. پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ان الیکشنز میں وہ کانفیڈنس نون لیگ میں نظر نہیں آ رہا، جو کہ ہونا چاہیے، کیونکہ جتنی فیسیلیٹیشن ان کو مل چکی ہے، جتنی لیول پلینگ فیلڈ ان کو مل چکی ہے، اس کے بعد آئی ڈونٹ سی اینی ریزن کہ وہ کھل کے سامنے کیوں نہیں آ رہے ہیں، اور اگر آ بھی رہے ہیں تو ان کی باڈی لینگویج میں اتنا ڈسکمفرٹ کیوں ہے. دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اگین دا ٹاکنگ پوائنٹس ور آل سراؤنڈنگ اراؤنڈ پی ٹی آئی اینڈ عمران خان. آگے کس طرح جانا ہے؟ جو ترقی کا سفر بقول نون لیگ کے 2017 میں روکا گیا تھا ان کے پرائم منسٹر کو، یعنی میاں نواز شریف کو پرائم منسٹر شپ سے نکالنے کے بعد، اس کے لیے ان کے پاس روڈ میپ کیا ہے، اس کے لیے کون سے ایسے سالڈ اکنامک پلانز ہیں، فائنینشیل پلانز ہیں ڈار صاحب کے پاس، یا جو بھی ٹیم انہوں نے لے کے آنی ہے. سعودی عربیہ کے ساتھ درینہ تعلقات ہیں میاں نواز شریف کے، ایٹ لیسٹ ان کے ریفرنس سے ہی کوئی بہت ویلکمنگ پیکیج وہ اناؤنس کر سکتے ہیں کہ ہم آئیں گے تو آپ کو انویسٹمنٹ دیکھنے کو ملے گی پاکستان میں، سعودی عربیہ کی طرف سے، یو اے ای کی طرف سے، جو کہ بہت قریب سمجھے جاتے ہیں میاں نواز شریف کے. بٹ دیٹ از ناٹ ہیپننگ. کوئی بھی ایسی بات جس کو ہم سمجھیں کہ دس از دا فارورڈ لکنگ پوائنٹ ناؤ. پی ٹی آئی سے فائنلی بلہ چھین لیا گیا ہے. ان کے انتخابات بالکل ایک سپارس وے میں تتر بتر ہو کے آزاد امیدواروں کی شکل میں اپنے اپنے انتخابی نشان کو لوگوں کو رجسٹر کرانے میں گم ہیں. اس موقع پہ بلاول بھٹو کے مقابلے میں میاں نواز شریف جو کہ کہیں سیزنڈ ہیں، بلاول از وے جونیئر دین ہم، لیکن اگر دونوں کی تقاریر کا آپ تقابلی جائزہ لیں، اس کو کمپیئر کریں، تو میاں نواز شریف اور مریم نواز کا فوکل پوائنٹ ابھی بھی صرف عمران خان ہے. ایک انٹرویو میں جاوید لطیف سے پوچھا گیا، ٹیلی ویژن انٹرویو میں، کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ مل گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا ابھی تو لیول پلینگ فیلڈ کی ابتدا ہوئی ہے. انٹرویو لینے والی خاتون بھی پریشان تھیں اور میں دیکھ رہی تھی، میں بھی پریشان تھی کہ اگر یہ ابتدا ہے تو واٹ ایلس آر دے آسکنگ فار؟ وہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو نون لیگ کو چاہیے اور ان کو ابھی تک نہیں مل پائیں. سو ذہن یہی کہتا ہے کہ پتہ نہیں بیہائنڈ دا کیمراز یا بیہائنڈ دا کرٹنز کیا چل رہا ہے، کیا نیگوسیشنز چل رہی ہیں، کیا پاور شیئرنگ فارمولاز چل رہے ہیں جو اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ صرف ان پہ بات چیت ہو رہی ہے، ان ڈرائنگ رومز میں بیٹھا جا رہا ہے، لوگوں میں بہت کم نظر آ رہے ہیں پولیٹیشین. اور میں یہ اسپیسیفک بات کر رہی ہوں وین اٹ کمز ٹو نون لیگ، کیونکہ آنے والے 4th ٹائم پرائم منسٹر کا نعرہ انہوں نے ہی لگایا ہے. اس کے علاوہ آصف زرداری کی ایک نئی پوسچرنگ سامنے آئی ہے. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بلے کا نشان لے لیا گیا ہے وہ پریکٹیکلی پی ٹی آئی کو ڈسمینٹل کر دیا گیا ہے. جو بھی پی ٹی آئی کے امیدوار جو کہ اب آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑیں گے، اگر وہ جیتتے ہیں، دے آر انڈر نو آبلیگیشن کہ وہ کون سی پارٹی جوائن کریں، چاہے وہ پریشر میں آ کے یہ کریں، چاہے وہ اپنی مرضی سے کریں کہ جس طرف کو ہوا جا رہی ہے، جس طرف پاور ملتی نظر آ رہی ہے اسی کو جوائن کریں. یہ اس وقت بالکل میٹر نہیں کرتا. دا تھنگ از کہ وہ جو ڈیفیکشن کا مسئلہ تھا کہ جب آپ کسی پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں آپ فلور کراسنگ نہیں کر سکتے، اور اس کے اوپر تو اب ججمنٹ بھی آ چکی ہے کورٹ کی، وہ معاملہ بالکل ختم ہو گیا ہے. اس لیے آنے والے وقت میں کیسا کوalition بنے گا گورنمنٹ میں یہ کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. تاہم خبریں یہ کہہ رہی ہیں کہ آصف علی زرداری کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں ڈسپائٹ آل دا فیسیلیٹیشن نواز شریف کو وہ رسپانس نہیں مل سکا جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ یہی وہ موقع ہے جس موقع پہ پیپلز پارٹی کچھ کر کے دکھا سکتی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے تحریک انصاف کے لوگوں سے رابطے شروع کر دیے ہیں جن کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ یہ جیت سکتے ہیں اور یہ عمران خان سے بے وفائی بھی کر سکتے ہیں. دس از ایگزیکٹلی دا پوائنٹ دیٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو میک کہ یا تو پاور شیئرنگ فارمولاز شروع ہو جائیں گے ان آزاد امیدواروں کے ساتھ، یا جو تھوڑے بہت رہ جائیں گے مجھے نہیں لگتا کہ ان کو اتنی لبرٹی دی جائے گی کہ وہ کوئی بہت اسٹرانگ اپوزیشن فرنٹ بنا سکیں. اگر اسٹرانگ اپوزیشن بنانی ہوگی تو بھی پیپلز پارٹی کو ان کے ساتھ ملنا ہوگا.
پیپلز پارٹی کیوں چاہے گی کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھے when they are clearly a candidate for prime minister؟ بلاول بھٹو صاف کہہ چکے ہیں کہ میری پارٹی نے مجھے نامینیٹ کیا ہے پرائم منسٹرشپ کے لیے. تو یہ جو سچویشن ہے جس میں ایک دفعہ پھر سندھ ہاؤس جیسی صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے کہ لوگوں کو خریدنا پڑا، تو شاید آصف زرداری وہ بھی کر لیں گے. لوگوں کو پرکس اینڈ پریولیجز آنے والی گورنمنٹ میں آفر کرنے پڑے، وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں. آپ ایسے پی ایم لگ سکتے ہیں، ایڈوائزری پوزیشنز پہ آ سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو آفر کی جا سکتی ہیں لوگوں کو. تو آصف علی زرداری کی نئی پوسچرنگ بھی اسی طرف جا رہی ہے. اور اگر ابھی تک کوalition انپریڈکٹیبل ہے کہ کس طریقے سے آئی پی پی کی ساری سیٹ ایڈجسٹمنٹ نون لیگ کے ساتھ ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہو رہی، تو پیپلز پارٹی نے یہ دوسرا راستہ ڈھونڈا ہے اپنے ساتھ لوگوں کو اٹیچ کرنے کا اور ایک پاور بلاک بنانے کا. دس از وائی آئی تھنک کہ پاکستان کی پولیٹیکل لینڈسکیپ میں بالکل 180 ڈگری کا چینج آنے والا ہے. ایک تھرڈ پارٹی کو ڈسمنٹل کر کے بہت ہی زیادہ ایک پلانڈ طریقے سے یہ کہنا چاہیے کہ اس کے دور رس نتائج ہوں گے جو آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، جو ابھی کوئی پریڈکٹ نہیں کر رہا، جس کے بارے میں ابھی کوئی بات نہیں کر رہا. اس کے علاوہ جو بے شمار پارٹیز جن کو بہت چھوٹی چھوٹی پارٹیز تھیں، بظاہر ارریلیونٹ تھیں، لیکن ایک ایک اگر سیٹ بھی جیت جاتی تو ان کی بڑی ریلیونس ہوتی، ایسی 13 پارٹیز کو بھی انٹرا پارٹی الیکشنز کے نام پہ انتخابی میدان سے آؤٹ کر دیا گیا ہے. سو اٹ از کلیئرلی 2 بگ پارٹیز جو کہ نون لیگ ہیں اور پیپلز پارٹی ہیں، پرانی ہیں، 90s کی سیاست جانتی ہیں اور اسی پہ پلے کر رہی ہیں. اور ایڈ ٹو اٹ دا الیکٹیبلز انڈر دا نیو بینر آف آئی پی پی. تو اب وی آر بیک ٹو اسکوائر ون. تقریباً کھلاڑی وہی ہیں. پی ٹی آئی کو جو پلیٹ فارم ملے گا وہ زیادہ سے زیادہ یہ ملے گا کہ ان کے آزاد امیدوار کسی نہ کسی شکل میں جس کو بھی جوائن کریں گے، شاید وہ اندر سے پی ٹی آئی کو جب بھی موقع ملے گا، کبھی مستقبل میں پی ٹی آئی جب بھی ریوائیو کرے گی، وہ اس کو واپس جوائن کریں گے. اگر وہ انہیں واپس جوائن کریں گے تو کیا یہ حکمت عملی عمران خان کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگی کہ ان لوگوں نے اس وقت تو ٹکٹس پی ٹی آئی سے لیے، حالات کی وجہ سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے کھڑے ہوئے، لیکن جوائن کسی اور کو کر لیا. وہ جتنا مرضی کہیں کہ وہ انڈر پریشر تھے، پتہ نہیں مستقبل میں ان لوگوں کی دوبارہ جگہ پی ٹی آئی میں بنے گی یا نہیں بنے گی. سو پریکٹیکلی پی ٹی آئی کو بہت بڑا بلو لگا ہے. اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کوئی پارٹی بھی، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہوتی اس کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہوتا، نون لیگ ہوتی اس کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہوتا، کوئی پارٹی بھی یہ ڈیزرو نہیں کرتی جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے. اس کے علاوہ جو مسلینیس خبریں ہیں، وین اٹ کمز ٹو 9 مئی، تو جو لوگ اس میں ڈائریکٹلی انوالو تھے ان کے اوپر بے شک کیسز ہونے چاہیے. جو اسٹیٹ ان کے ساتھ کر رہی ہے وہ ضرور کرے، لیکن یہ جو بلینکٹ کریک ڈاؤن ہوا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس میں بہت سارے وہ لوگ جو شاید ایک ایسی پارٹی میں اپنی جگہ بنا رہے تھے جہاں پہ موروثیت نہیں ہے، جہاں پہ کسی حد تک آئی وڈ سے لوکل لیول پہ امیدوار موجود تھے، گراس روٹ لیول پہ جن کی کہیں اور بانڈنگ نہیں تھی اس سے پہلے، پی ٹی آئی سے پہلے کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اور اسپیشلی ان خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جو یہ سمجھ کے پی ٹی آئی میں شامل ہو رہی تھیں اور پی ٹی آئی کو فالو کر رہی تھیں کہ پاکستان میں جتنا پولیٹیکل ایکٹیویزم کا حق مردوں کا ہے اتنا ہی عورتوں کا بھی ہے. سو ان مینی ویز یہ جو کریک ڈاؤن ہے پی ٹی آئی کے اوپر، اس میں ایک کلیکٹیو نقصان ہوا ہے پاکستان کے کلیکٹیو پولیٹیکل وزڈم کا اور پولیٹیکل لینڈسکیپ کا. اس کے علاوہ مسلینیس خبروں میں یہ ہے کہ وزیر اعظم نے عام انتخابات کے انعقاد کے لیے 6 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے، اور اس میں سیکرٹری داخلہ کے علاوہ 4 صوبوں کے چیف سیکرٹریز بھی شامل ہوں گے. آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کمیٹی کیوں بنائی گئی ہے، بیکاز وزیر اعظم تو خود نگران گورنمنٹ کا حصہ ہے، اور اس نگران گورنمنٹ کا کام ہی یہی ہے کہ وہ الیکشنز کرائے، تو اس خصوصی کمیٹی کی ضرورت کیوں پیش آئی، آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ. روپوش ہوئے ہوئے پی ٹی آئی رہنما مراد سعید عام انتخابات سے دستبردار ہو گئے ہیں. سننے میں آیا ہے کہ ان کے والد کو ٹکٹ ملا تھا، لیکن انہوں نے وہ بھی واپس کر دیا اور کہا کسی عام ورکر کو ٹکٹ دی جائے، وچ از اے ویری گڈ اومن آئی وڈ سے آنے والے وقت کے لیے، کہ یہی کرنا چاہیے. جب آپ مشکل میں ہوں تو باقی لوگوں کے لیے جگہ خالی کر دیں. اس کے علاوہ خورشید شاہ
کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے بعد نون لیگ سے مل کر حکومت بنا سکتے ہیں. دس از ایگزیکٹلی دا کائنڈ آف ڈبل گیم دیٹ پیپلز پارٹی آلویز پلیز, کہ بریک کرنے کی کوشش کریں, اپنا شیئر لائنس شیئر لینے کی کوشش کریں, اگر مل جائے تو ٹھیک ہے, اس میں فورن منسٹر ٹائپ کی پوسٹ لے لیں جس طرح پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں لی ہوئی تھی, کابینہ میں 6 وزارتیں لے لیں, اپنی مرضی کے ایڈوائزرز بھی کچھ لگا لیں, لیکن ایسی پوسچرنگ کریں کہ ہم تو ڈیسیجن میکنگ کا حصہ نہیں ہے, ہمارے ہاتھ میں صرف کچھ سیٹیں ہیں. یہی کام وہ ابھی بھی کرنے جا رہے ہیں کہ ایک طرف کریکڈ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور دوسری طرف نون لیگ کے ساتھ بھی گورنمنٹ بنانے کو تیار ہیں. This is why I always say that we are back to square one, which is the politics of 90s in Pakistan, which was never a democratic course. وہ کوئی ڈیموکریسی نہیں تھی 90s میں. جو کچھ ہوتا تھا 2 سال 2.5 سال کی گورنمنٹس ایک دوسرے کو گرا رہی ہوتی تھیں, اور وہ گورنمنٹس گرانے کے لیے ہر طرح کا سہارا لیتی تھیں, اور آج وہ سب کچھ تقریباً مشکل سے کوئی 2 ٹینیورس میں ہم نے کنٹینیوٹی دیکھی. پیپلز پارٹی کا 2008 کا الیکشن, پھر 2013 میں جو الیکشن جس میں میاں نواز شریف وزیر اعظم بنے, اس میں بھی ٹینیور تو پورا ہو گیا لیکن وزیر اعظم چینج ہوئے. زرداری صاحب کے دور میں بھی وزیر اعظم چینج ہوئے. سو اس قدر ڈسکنیکٹڈ اور ڈس فنکشنل پولیٹیکل سیٹ اپ ہے ہمارا کہ اس کے ہوتے ہوئے جو اکنامک چیلنجز ہمیں جن کا سامنا ہے, سیکیورٹی چیلنجز جن کا ہمیں سامنا ہے, اٹس بیٹر ٹو کریکٹ آر کورس. یہ ریسپی بہت لمبے عرصے تک نہیں چل سکے گی, اور پرائز کون پے کرے گا؟ دا اسٹیٹ آف پاکستان, دا پیپل آف پاکستان. آئی ول سی یو ٹمارو.